अस्सलाम वालेकुम। NTA न्यूज़ के साथ मैं हूं इरफा अंसारी और मैं हूं हाजरा रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल के मकामी होटल में हो रहे हैं, जिसकी मेज़बानी तुर्की के आला हुकाम कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ्द में सिक्योरिटी हुकाम शामिल हैं, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। ज़राए का बताना है कि इसके अलावा मुज़ाकरात में कतर में अफगान सिफारतखाने के कायम मकाम सरबरा, अफगान वज़ीर दाखिला के भाई अनस हक़ानी, नूर अहमद नूर, वज़ारत दिफा के अहदेदार नूरुर्रहमान नुसरत और अफगान हुकूमत के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात में एक मेकानिज़म तश्कील दिया जा रहा है, जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से मॉनिटरिंग शामिल है। ज़राए ने मज़ीद बताया, पाकिस्तानी हुकाम इन मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ लेकर गए हैं, जिनमें अफगानिस्तान के पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले, उनकी मॉनिटरिंग और इस हवाले से मैकेनिज्म को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का मकाम और वक्त चौथी मरतबा तब्दील कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज शाम जरदारी हाउस इस्लामाबाद में तलब किया है, जिसमें बिलावल भुट्टो और फरियाल तारपुर भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत दी गई है, जबकि इजलास में नए वज़ीर आज़म की नामजदगी का भी इम्कान है। ज़राए ने बताया कि इस इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। दूसरी जानिब ज़राए का बताना है कि वज़ारत उज़्मा के लिए मतलूबा अरकान असम्बली की तादाद पूरी करने के लिए फरियाल तालपुर की अहम मुलाकातें जारी हैं। पीपल्स पार्टी को 27 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल हुई तो आज वज़ीर आज़म नामज़द हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए सदर पीपल्स पार्टी चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और सरदार याकूब उम्मीदवार हैं। आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन PIA ने 5 साल से ज़ायद अरसे के बाद बरतानिया के लिए परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज़ रवाना हो गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट इस मौके पर एक शानदार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट, एविएशन हुकाम और PIA इंतजामिया समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PIA पर आयद पाबंदी से हुकूमत को बड़ा नुकसान हुआ, ताहम हमने कौमी एयरलाइन के मयार को दोबारा बहाल किया। PIA के रूट्स की बहाली पाकिस्तान के लिए एक अहम पेशरफ्त है। मैनचेस्टर के लिए परवाज का आगाज एक शानदार आगाज साबित होगा। ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरियट के ताउन को कलीदी करार देते हुए कहा, उन्होंने एक मजबूत और तामीरी किरदार अदा किया, जिससे ये बहाली मुमकिन हो सकी। वज़ीर दिफा ने सिफारती अमले को भी खिराज तहसीन पेश किया। MQM में तंजीमी और पार्लिमानी सतह पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी ने सूबाई और विफाकी अहदेदारों को अल्टीमेटम दे दिया है। अनीस कायम खानी ने कारकुनान से खिताब में कहा, ये नहीं चलेगा कि चंद लोग आएँ, तफरी करें और चले जाएं। शहर की हालत देखो, 22 MNA और 37 MPA दे दिए, मसले हल करें, घर पर नहीं बैठे। लोगों के काम नहीं करेंगे तो हज़ारों कारकुनान के साथ आकर बहादुराबाद बैठ जाऊंगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दी सर उठा रही है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और पानी की फराहमी अहम मसला है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। बलोच रहनुमाओं ने रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। बलूचिस्तान की सकाफत, तारीख और रिवायात उसे मुनफरिद बनाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा। अफसोस है कि बलूचिस्तान की दौलत अब भी ज़मीन के अंदर दफन है। गुज़िश्ता दिहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। उनका कहना है कि बलोच अवाम हमेशा कुशादा दिल और मेहमान नवाज रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ बरादरियों के दरमियान देरपा हम आहंगी कायम रही। विफाक की रूह बाहिमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। उन्होंने हाज़रीन को बताया कि सूबे की जोग्राफियाई साख तरक्की के सफ़र में चैलेंज बन गई है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और पानी की फराहमी अहम मसला है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद है। उन्होंने ये भी बताया कि सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा
مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان میڈیکل اور فارما انڈسٹری میں نمایاں ترقی کر رہا ہے اور جلد ہی ویکسین درآمد کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنے والا ملک بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صحت کا نظام صرف اسپتالوں تک محدود نہیں بلکہ بنیادی سطح پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طاہا ملک کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے میڈیکل ڈیوائسز اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 1300 سے زائد میڈیکل کیسز رجسٹر کیے جا چکے ہیں اور کئی MOUs پر دستخط ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہر سال تقریباً $500 ملین سے زائد کی ویکسین درآمد کرتا ہے، لیکن اب حکومت کا ہدف ہے کہ مستقبل میں یہ ویکسین پاکستان سے برآمد کی جائے۔ دیکھیے، جب ہم کہتے ہیں نا ہیلتھ کیئر سسٹم آف پاکستان، ہیلتھ کیئر جو ہے وہ اسپتال میں شروع ہوتی ہے۔ ہسپتال میں تو سک کیئر ہو رہی ہے۔ پاکستان کا نظام تو اس وقت سک کیئر کا نظام ہے، اٹس ناٹ این ہیلتھ کیئر۔ ہیلتھ کیئر کا کام تو ہیلتھ کیئر معنی ہیں جس کو ہیلتھ کیئر کہتے ہیں، تو بچے کی پیدائش سے لے کر اس کو ویکسین لگانے سے لے کر اس کو پانی پلانے سے لے کر یہ جو آپ صفائی کی بات کر رہے ہیں، یہ جو آپ پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں، سیوریج ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہیلتھ کیئر میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ملک میں میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن کے عمل کو تیز کیا جا رہا ہے۔ اب کمپیوٹر کے ذریعے فارم بھرنے کے بعد صرف 20 دن میں لائسنس حاصل کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ میڈیکل انڈسٹری خوش ہے کیونکہ حکومت نے ریگولیٹری نظام کو آسان اور مؤثر بنا دیا۔ اب اگلے 10-12 سالوں میں دنیا کہتی ہے، ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کوئی کینسر میں نہیں مرے گا، لیکن شاید پاکستان میں مر رہے ہوں۔ جب آپ وہ کیسے نہیں مرے گا، دنیا میں مرے گی دنیا، وہ ویکسین لگائیں گے پہلے اس سے بچاؤ کے لیے، وہ قطرے پلائیں گے، یہ ویکسین لگائیں۔ ہمارے یہاں ویکسین آپ لگانے جائیں بولے یہودی سازش ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو، ہم ابھی 12 بیماریوں سے بچنے کے لیے ویکسین لگاتے ہیں نا بچے کو، 12 بیماریوں سے، ابھی HPV کی آئی، یہ 13ویں آ گئی، اب یہ سارے ہمارے نیشنل ویکسین پروگرام میں شامل ہو، یہ وہی پریونشن ہے۔ وفاقی وزیر نے اعتراف کیا کہ پاکستان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ابھی اسپتالوں تک محدود ہے، جبکہ اصل صحت کی سہولتیں ہسپتال سے باہر ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو اسپتال چلانے کے بجائے نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری کرنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ وفاقی حکومت جناح میڈیکل کمپلیکس کا ایک سیٹلائٹ ورژن کراچی میں تعمیر کر رہی ہے تاکہ شہریوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ پاکستان کا مستقبل مضبوط ہیلتھ سسٹم اور جدید میڈیکل انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے جو نہ صرف عوام کو سہولت دے گا بلکہ ملک کی معیشت کو بھی استحکام بخشے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ امریکہ کے معتبر جریدے فارن پالیسی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں پاکستان کی حکومتی سفارتکاری اور عسکری ڈپلومیسی کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسلام آباد کو خطے کا سفارتی فاتح قرار دیا۔ امریکی جریدے کی رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی منظرنامہ بدل کر سفارتکاری میں نئے افق کھول دیے۔ رپورٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران پاکستان کی سفارتکاری نے خطے میں نئی جہتیں متعارف کرواتے ہوئے عالمی توجہ حاصل کی۔ امریکہ سے تعلقات کی بحالی، ترکی، ملیشیا اور ایران کے ساتھ معاہدوں اور چین سے تعلقات کے فروغ نے بین الاقوامی تعلقات میں نیا باب رقم کیا۔ سعودی عرب کے ساتھ طے پانے والے اسٹریٹجک دفاعی معاہدے نے خطے میں ایک نئی سفارتی لہر پیدا کی ہے جو پاکستان کی کامیابی کی واضح مظہر ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے نئے تعلقات کی شروعات کچھ پیش آنے والے غیر متوقع واقعات سے ہوئی، جن میں پاکستان کا داعش خراسان کے ایک اہم دہشت گرد کو گرفتار کرنا شامل تھا جو کابل ایئرپورٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ فارن پالیسی میگزین نے لکھا، امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا نے پاکستان کے انسداد دہشت گردی تعاون کو غیر معمولی اور مؤثر قرار دے دیا۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی بحالی نے واشنگٹن اور نئی دہلی کے رشتوں میں دراڑ پیدا کی، جبکہ بھارت کو سابق صدر ٹرمپ کے پاکستان کی طرف جھکاؤ سے 25 سالہ سفارتی محنت اور اعتماد کے ضیاع کا خدشہ لاحق ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان نے ایک بار پھر بھارتی میڈیا کے خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے مذموم ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کر دیا۔ وفاقی وزارت اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ بھارتی میڈیا جھوٹ، افواہوں اور گمراہ کن اطلاعات کے ذریعے خطے میں نفرت اور انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارتی گودی میڈیا خصوصاً NDTV اور ریپبلک نیوز انڈیا حالیہ دنوں میں فتنہ الخوائش کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ بھارتی چینل NDTV نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ 8 اکتوبر کو کرم میں فتنہ الخوائش نے گھات لگا کر پاک فوج کے 22 جوان شہید کیے، تاہم ISPR نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے تصدیق کی کہ 7 اور 8 اکتوبر کو کارروائی ضلع اور اکزئی میں کی گئی تھی، کرم میں نہیں، اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا جس میں 11 فوجی شہید جبکہ 19 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ وزارت اطلاعات کے مطابق اس طرح ریپبلک نیوز انڈیا نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا کہ فتنہ الخوارج نے 24 گھنٹوں میں پاک فوج پر 16 حملے کیے۔ یہ خبر بھی بے بنیاد اور من گھڑت ہے کیونکہ انٹیلیجنس آپریشنز کے نتیجے میں صرف 5 خوارج کو ہلاک کیا گیا تھا۔
پاکستان نے تنازعات کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار پر زور دیا۔ پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے اصول مصلحت پسندی پر نہیں ہونے چاہیے۔ فلسطین اور کشمیر انصاف سے محروم رکھے گئے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کے ایجنڈا پر طویل عرصے سے حل طلب ہے۔ آصف افتخار نے کہا کہ آرٹیکل 25 کے تحت اس سلامتی کونسل کے فیصلوں پر عمل لازم ہے۔ فیصلے نظر انداز کرنے سے کثیر الجہتی نظام پر اعتماد کمزور ہو رہا ہے۔ پائیدار امن کے لیے اجتماعی کاوشیں ناگزیر ہیں۔ خبر دیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایئر پنجاب کو جلد از جلد فعال کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس میں ایئر پنجاب پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو ایئر پنجاب پروجیکٹ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کیے جائیں گے۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ بھارتی مندوب کے بے بنیاد الزامات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے دو ٹوک جواب دے دیا۔ پاکستانی مشن کے کونسلر کیسر سلوانی نے کہا کہ جموں کشمیر پر بھارت کا قبضہ غیر قانونی ہے۔ بھارت نے مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں اٹھایا اور اب وعدوں سے منحرف ہو رہا ہے۔ پاکستانی مشن کے کونسلر کیسر سلوانی کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی مظالم، اجتماعی قبریں اور جبری گمشدگیاں جاری ہیں۔ بھارت میں مسلمان، عیسائی، سکھ اور دلت ظلم و جبر کا شکار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوتوا کی فسطائی سوچ نے بھارت کو نفرت کی فیکٹری بنا دیا۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرے۔ آزاد کشمیر میں جمہوری ادارے اور عوامی آزادی پاکستان کے عزم کا ثبوت ہے۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن، خیبر، جنوبی اور شمالی وزیرستان اور ضلع کرم کے سرحدی راستے 13ویں روز بھی بند ہیں۔ باب دوستی، ترخم، خرلاچی، انگور اڈا، غلام خان سرحد پر سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ کسٹم حکام کے مطابق چمن میں باب دوستی کے گیٹ 4 سے صرف افغان شہریوں کو لے جانے والی گاڑیوں کو افغانستان جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ جھڑپوں کے بعد سے اب تک 10,000 افغان شہریوں کو واپس بھیجا جا چکا ہے، جبکہ 1200 خالی کنٹینرز واپس پاکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ جھڑپوں میں متاثرہ ٹریڈ روٹس اور متاثرہ مقامات سے ملبہ تاحال ہٹایا نہیں جا سکا۔ باب دوستی کھلنے کی صورت میں ٹرانزٹ کنٹینرز کو مرحلہ وار بحال کرنے کی تجویز ہے۔ باب دوستی کسٹم اور چمن سے کراچی روٹ پر سینکڑوں مال بردار ٹرک کنٹینرز کھڑے ہیں۔ دونوں جانب پھنسی گاڑیوں میں گوشت، پھل، سبزیاں، جوس خراب ہو رہے ہیں۔ خیبر میں ترخم تجارتی گزرگاہ، جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا، شمالی وزیرستان میں غلام خان اور ضلع کرم میں خرلاچی سرحدیں بھی بند ہیں، جس سے کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مردان یونیورسٹیوں اور مدارس کے اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست میں مارکہ حق اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے اور دشمن کی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ نشست میں اساتذہ اور طلبہ نے شہداء اور غازیوں کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ قوم امن و ترقی میں فوج کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ طلبہ نے کہا کہ پختونخوا کے نوجوان ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ ملک دشمن عناصر سوشل میڈیا پر افواج مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی بجائے کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ شہری غلام مرتضیٰ نے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ کے توسط سے درخواست دائر کی ہے۔ درخواست میں بانی بجائے کی غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ٹویٹس ہٹانے اور بلاک کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ دوران قید ایکس اکاؤنٹ سے مبینہ انتشاری پوسٹ ہٹانے اور پھیلانے سے روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر 4 نومبر کو اس درخواست پر سماعت کریں گے، جس سلسلے میں رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ بھی جاری کر دی ہے۔ عدالت نے عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے، جبکہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، سپرنٹینڈنٹ جیل اور دیگر فریقین سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں گے، حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ قاہرہ میں مختلف فلسطینی تنظیموں کے اجلاس کے بعد حماس نے اعلان کیا ہے کہ یہ ملاقات قومی یکجہتی کی بحالی کے لیے ایک جامع قومی مکالمے کی تیاریوں کا حصہ تھی۔ حماس کے جاری کردہ بیان کے مطابق فلسطینی تنظیموں نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ مرحلہ ایک قومی موقف اور مشترکہ سیاسی ویژن کا تقاضا کرتا ہے جو غزہ، مغربی کنارے اور بیت المقدس کو ضم کرنے کی کوششوں، اس پر قبضے یا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی مخالفت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی تنظیموں نے کچھ اہم نکات پر اتفاق کیا ہے، جن میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد اور اس کے تحت تمام اقدامات کو جاری رکھنا، جن میں غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنا اور تمام گزرگاہوں کو کھولنا شامل ہے۔ فلسطینی تنظیموں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ
کہ غزہ کی انتظامیہ کو ایک عبوری فلسطینی کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے جو آزاد اور غیر سیاسی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔